बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं करामत मुगल इसमें बात करने जा रहे हैं कि मुराद सईद सामने आ गए और उनका इस्तीफ़ा भी। उन्होंने ये इस्तीफ़ा अपनी पार्टी को भेज दिया और साथ मशवरा भी दिया है कि छोड़ दो उस ऐवान में जहाँ पर तुम्हारी कोई वक़्त ना हो। अब पूरे पाकिस्तान में जो दायरा-कार बढ़ रहा है एहतजाज का, और बेसिकली जो खैबर पख्तून है उसका ज़मीनी राब्ता जो है वो पंजाब और वफाक के साथ मुनक़ता किया गया है। उसके बाद लगता ही है कि वफाक कुछ सोचने पर तो मजबूर हुआ है। ऐवें तो नहीं वफाकी वज़रा के ट्वीट्स पर ट्वीट्स आ रहे हैं कि इमरान खान को मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन आपको शुरू में ही बता दूँ, तहम्मुल रखिए, सुकून से सो जाइए, क्योंकि आज इमरान खान को मुंतकिल नहीं किया जा रहा। इस वक्त शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल के बाहर मीडिया की लंबी कतारें लग चुकी हैं, DSNGs वहाँ पे सेटल हो चुकी हैं और सबको यही तवक्को थी कि आज हुकूमत जो है इमरान खान को वहाँ मुंतकिल कर देगी। अगर वहाँ इमरान खान साहब को वहाँ मुंतकिल भी किया गया तो बताने वाले यही बता रहे हैं कि 1 या 2 दिन उनको रखा जाएगा, या फिर जो प्रोसीजर उस वक्त फौरी तौर पर करना हुआ वो प्रोसीजर करेंगे और उनको वापस भिजवा देंगे। इस सारे मंजरनामे के अंदर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हुकूमत और सारा पाकिस्तान इमरान खान पर नजरें लगाकर बैठा हुआ था कि उनकी सेहत के हवाले से उनको कब हस्पताल ले आया जाता है और उनकी जनाब ट्रीटमेंट होती है, इस दौरान कहाँ से उड़ता हुआ तीर जो है वो असफ अली जरदारी साहब ने अपना सीना पेश किया कि भाई आओ, सीधे क्यों जा रहे हो, आओ सीधे आके लोग। उनको इमरान खान से दुश्मनी और उन पर तनकीद इस वक्त बहुत महंगी पड़ी है। लोगों ने उनके पुराने क्लिप्स निकालकर और पीपल्स पार्टी के उस दौर के क्लिप्स निकालकर सामने छापना शुरू कर दिए कि ये है तुम्हारा असल जेलें तुमने कौन सी गुजारी हैं। तुम लोग जो तो ज़िया हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर होते थे, या मुजीब ज़िया शाह साहब का एक पुराना क्लिप है जो मुबशर लुकमान साहब का शो का है, वहाँ पर वो बता रहे हैं कि मैं एक दफ़ा इनको हॉस्पिटल मिलने आया तो जिस कमरे का बताया गया उस कमरे में नहीं थे, फिर पता चला जी कि फ़लाँ जगह पर हैं, फ़लाँ जगह पर गया तो वहाँ नहीं थे, फिर पता चला जी कि F8 के एक घर में, एक कोठी के अंदर उनको रखा गया है, मैं वहाँ गया। तो फिर जो कुछ हुआ वीडियो में शामिल कर लेते हैं। सारे मंजरनामे को जनाब शुरू कर लेते हैं कि हुकूमत इस वक्त छुपा क्या रही है। हुकूमत इमरान खान के बारे में सही खबर क्यों नहीं दे रही, ज़ाती मौलजीन को क्यों रोका जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है जो इस वक्त ज़हन में आता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्दादारी है। अगर हुकूमत को कोई डर ना होता, कोई खौफ ना होता, कुछ गलत ना किया होता, तो फिर ज़ाती मौलजीन से मिलवा दिया जाता। 2 डॉक्टर्स का नाम सामने आ चुका है, वो पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका। शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल के जो 2 रेटिना स्पेशलिस्ट हैं उनके नाम आए हैं, लेकिन हुकूमत अब भी ज़ाती मौलजीन को मिलने से रोक रही है। और शर्त एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, जितने धरने हैं, जितना रोड्स को ब्लॉक किया गया है, ये उसी वक्त उसी सूरत में ख़त्म होंगे जब इमरान खान के ज़ाती मौलजीन का इमरान खान से सामना हो जाए, वो उनका चेकअप कर लें, उनकी रिपोर्ट्स चेक कर लें और उसके बाद आकर एक तसल्ली बख्श बयान दे दें कि इमरान खान की सेहत को ये मसाइल है और ऐसे ऐसे ये मसाइल हल हो जाएंगे। अब भी खैबर पख्तूनख्वा हाउस, अब भी जो पार्लियामेंट हाउस है वहाँ और पार्लियामेंट लॉजेस में धरना जारी है, और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में मुतअद्दिद मकामात पर लोग धरना देकर बैठे हुए हैं, रोड्स ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। और हुकूमत वो गलती बार बार कर रही है जिसको आसानी से जिस मसले का हल सामने पड़ा था। 2 डॉक्टर्स हैं, फैसल और डॉक्टर अजीम, आप उनकी मुलाकात करवा देते, वो जाते, मुआयना कर लेते। वो हमेशा से गैर सियासी रहे, उन्होंने कभी कोई सियासी बयान आकर नहीं दिया। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल, अगर हुकूमत ने अपना खौफ ख़त्म करना है तो ये जो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई है कि उसके बाद कोई सियासी बयान आया, तो जवाब है नहीं। इमरान खान की अपने बेटों से जो गुफ्तगू हुई है 20 मिनट की, उसके बाद भी कोई सियासी बयान आया, तो उसका जवाब है नहीं। जब इन 2 सूरतों में इमरान खान से राब्ते के बावजूद को बड़ा ऐलान या सियासी नोयत की कोई चीज़ सामने नहीं आई, तो हुकूमत डर किस बात से रही है? इमरान खान के ट्वीट से, इमरान खान की तस्वीर से, इमरान खान की झलक से? मसला कहाँ पर है? क्योंकि इमरान खान इनके हवास पर सवार है और इनको भी पता है कि इमरान खान का मैंडेट चोरी करके ये हुकूमत में बैठे हुए हैं। अगर लोगों के सामने इमरान खान आ गए तो जो इन्होंने 2-2.5 साल से इमरान खान को जेल में रखकर नताइज हासिल करने की कोशिश की है, निज़ाम पर ग्रिप बनाने की कोशिश की है, लोगों को डरा कर उनके ज़हन में खौफ बिठाने की कोशिश की है, वो सब रायगां जाएगी। अब नजरें शिफा हॉस्पिटल पर है, वहाँ क्या डेवलपमेंट होती है। वहाँ लंबी लंबी कतारें तो लग चुकी हैं और बताने वाले ये बता रहे हैं कि ये इमरान खान के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं कि इमरान खान को इन DSNGs की वजह से वहाँ नहीं लाया जा रहा, या फिर हुकूमत अभी भी ताखीरी हरबे आजमा रही है कि जितना इसको डिले किया जाए। 15 फरवरी होगी, 16 फरवरी को
کورٹ آرڈرز کے مطابق مسٹ ہے کہ عمران خان سے ان کے ذاتی معالجین کی ملاقات کروا دی جائے۔ اس سے پہلے حکومت کارروائی ڈالنا چاہتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس معاملے کو ٹالنے کے لیے عمران خان کی پہلے کو ٹریٹمنٹ کروا دی جائے، اور یہ جو پروسیجر ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کی کم از کم تین ماہ تک یہ چلے گا، اور خدا نخواستہ اگر مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر آگے بڑھتا جائے گا۔ لیکن اس دوران جو مراد سعید ہیں ان کا کل ایک آڈیو میسج آیا تھا جو کہ ان کا سہیل افریدی صاحب کے نام پہ تھا۔ اب ان کا ایک خط آیا جس کے اندر ہینڈ ریٹن ان کا خط ہے، اور اس کے اندر جو تحریری طور پر سامنے آیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ اپنی پارٹی کو بھجوا دیا ہے۔ انہوں نے پہلے بھی حلف نہیں اٹھایا تھا، سینیٹر وہ تھے لیکن انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا۔ اب انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنا استعفیٰ بھجوا دیا اور ساتھ مشورہ بھی دیا کہ وہ اسمبلیاں جو تمہیں کچھ نہیں دے سکتی، جہاں تمہاری کوئی وقت نہیں ہے، ان اسمبلیوں کو چھوڑ دو۔ لکھتے ہیں، السلام علیکم، ملک بھر میں نوجوان گزشتہ 36 گھنٹے سے عمران خان کو ان کے قابل اعتماد ڈاکٹرز اور رفقا کی موجودگی میں مناسب علاج کی سہولیات کی فراہمی تک ملک کی اہم شاہراہیں بند کر چکے ہیں۔ تاہم آرمی چیف کے ناجائز تسلط میں آگے وہ لکھتے ہیں، ریاستی ادارے اور حکومتی اہلکار عمران خان کی صحت کو استعمار کو تقویت دینے کے لیے بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ میری پارٹی کی عادت سے گزارش ہے، منت ترلے اور مصلحت کی سیاست بہت ہوگی، ہمیں اس ناجائز حکومت کی جڑوں پر وار کرنے کی ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ آرڈر کے مطابق عمران خان صاحب کو ان کے ذاتی معالجین اور رفقا کی موجودگی میں ہسپتال منتقل کرنے اور علاج کا مناسب انتظام نہیں ہو رہا، اور ہر گزرتا لمحہ خان صاحب کی زندگی کو مزید خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ پارلیمان کے سامنے پرامن دھرنے دینے والے ہمارے ممبران کو اس پارلیمنٹ میں محصور کر دیا گیا ہے، جس میں سے جعلی ایوانوں کا ایک ہی مقصد رہ گیا ہے، افراد کے مفادات کا تحفظ، آئین کی پامالی اور عوام کا استحصال۔ ہمیں فوری طور پر سینٹ، قومی اسمبلی، پنجاب اور سندھ اسمبلی سے یکمشت استعفے دینے چاہیے۔ اس ضمن میں اپنا استعفیٰ پارٹی نگران چیئرمین بیرسٹر گور خان اور جنرل سیکرٹری سلمان راجہ کو ارسال کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی ملک کے تمام شہروں میں عوام، پارٹی تنظیمیں، یوتھ ونگ اور ISF اپنے اپنے شہروں کی مرکزی سڑکیں بند کریں اور احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں۔ مراد سعید کا اپنی پارٹی کو مشورہ یہ دیا گیا ہے، اور اس کے بعد کیا اس مشورے پر عمل کیا جا رہا ہے؟ تو کچھ حد تک تو خیبر پختونخوا میں اس وقت روڈز بند ہیں۔ اسلام آباد میں جو ریڈ زون ہے وہ پولیس نے خود سیل کیا ہوا ہے، خیبر پختونخوا کے راستے بند کیے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ پر تالے پڑے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ لاجز پر تالے پڑے ہوئے ہیں، اور جو صورتحال انتہائی خوفناک قسم کی پارلیمنٹ کی ہے، وہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال جو گفتگو آج پولیس اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے درمیان ہوئی وہ انتہائی خوفناک ہے۔ ایک شوگر پیشنٹ ہے جو درخواست کر رہا ہے کہ میں نے 24 گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا، برائے مہربانی کھانا اندر آنے دیں، لیکن پولیس والے کہتے ہیں کیا کھانا محفوظ ہے، خدا نخواستہ یہ کھانا کھانے کے بعد آپ کو کچھ ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں گے۔ اب یہ جو لاجک دی جا رہی ہے اس کو سوچیے کہ نظام اس وقت کن کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ گفتگو سنیے جو گیٹ کے دونوں پار ہو رہی ہے۔ کیوں ایسا کرتے ہو؟ کیا یہ واقعہ خدا نے اجازت دی ہے؟ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمارا اپنے رسول پر ایمان نہیں ہے، کسی کا کھانا چھیننا، ہم انڈین سپاہی ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کون ہیں ہم لوگ؟ پارلیمنٹیرین ہیں۔ آپ کیوں ایسا کرتے ہو؟ گناہ کر رہے ہو، آپ یقین کر لو، یقین کر لو آپ گناہ کر رہے ہو، لیکن کیا کیا جائے، وہ اپنی نوکری کر رہے ہیں، مجبور ہیں۔ لیکن سب سے بڑا سوال ابھی بھی کسٹوڈین آف دا ہاؤس پر اٹھتا ہے، ایاز صادق صاحب کہاں ہیں؟ ایاز صادق صاحب کو پارلیمنٹ کی حرمت کے لیے سامنے آنا چاہیے تھا، ان کی طرف سے کوئی بیان سامنے آتا کہ آپ کون ہوتے ہیں میرے ہاؤس کے ان ممبران کو ایسے قید کرنے پر، ان پر پانی اور کھانا بند کرنے پر۔ میں خود ریڈ زون میں ہو کے ہوں، پچھلی ویڈیو میں وہاں ڈی چوک میں کر کے آیا ہوں، پولیس ہی پولیس ہے، جگہ جگہ پر ناکے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق میڈیا سے ہے، بار بار آپ آفس کا کارڈ دکھا کر موو تو کر سکتے تھے، گیٹ کے باہر جا سکتے تھے، لیکن گیٹ کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ جو جنگلہ ہے، جو پارلیمنٹ کا جنگلہ ہے سڑک کے ساتھ ساتھ، وہاں پر پولیس ہی پولیس ہے، پہرا دیا ہوا ہے کہ کہیں سے کھانا نہ کو پکڑا جائے، کہیں سے کوئی پانی نہ دے جائے۔ یہ اس وقت اسلام آباد میں پارلیمنٹ کا حشر ہے، جہاں پر یہ اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ کے، ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے۔
اس کے علاوہ جو اسد قیصر صاحب کے بھائی کی طبیعت خرابی کا، فلک ناز چترالی صاحبہ کی طبیعت کی خرابی کا، یہ مثالیں سامنے آ چکی ہیں. لیکن سب سے بڑا سوال ابھی بھی وہی ہے، یا صادق صاحب آگے آئیے، آپ تو سب سے بڑے ترجمان تھے پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان فاصلے کم کرانے میں، مذاکرات کرانے میں. پہلے اپنے پارلیمنٹ کی حرمت کا تو دیکھیے کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد جناب اب نظریں پارلیمنٹ کے بالکل ساتھ خیبر پختونخوا ہاؤس پر لگی ہوئی ہیں کہ وہاں سے کیا پلان سامنے آتا ہے. سہیل افریدی صاحب نے تو بتا دیا ون لائنر کہ اگر عمران خان کے ذاتی معالجین کو عمران خان سے ملنے کی اجازت دے دی جاتی ہے اور فیملی کو بھی ملنے کی اجازت دے دی جاتی ہے تو ہم فوراً دھرنا ختم کر دیں. ہمارا کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے. جتنے بھی خیبر پختونخوا میں روڈز بلاک کی گئی ہیں وہ لوگوں نے خود کی ہیں. لیکن یہاں پر وہاں پر خیبر پختونخوا میں ان کے ساتھ 2 راتوں سے جاگتے ہوئے گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جس طرح نواز شریف کو علاج کے لیے باہر بھیجا گیا تھا اسی طرح عمران خان کو اجازت دے دی جائے. تو اس پر اب یہی تبصرے ہو رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب نے شاید عمران خان کے لیے این آر او مانگ لیا. اگر عمران خان نے این آر او مانگنا ہوتا تو ان کو تو 5 اگست 2023 کو سب کچھ آفر کر دیا گیا تھا کہ اگر ملک سے باہر جانا ہے تو جائیے، لیکن انہوں نے وہ راستہ نہیں لیا. اب جب وہ جیل میں ہیں متعدد بار یہ خبریں آ چکی کہ ان کے سامنے آفرز رکھی گئی ہیں، پیشکش کی گئی ہیں، بنی گالہ شفٹ ہونا ہے، زمان پارک شفٹ ہونا ہے، یا ملک سے باہر جانا ہے، یا خیبر پختونخوا شفٹ ہونا ہے، لیکن چپ رہنا ہے. لیکن عمران خان چپ کیوں رہے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو عمران خان کا جو انٹریکشن ہوا تھا سلمان صفدر صاحب کے پاس، اس کے بعد سپریم کورٹ جو ہے وہ 16 فروری کو اپنے آرڈرز پر امپلیمنٹیشن کیسے کرواتی ہے، ملاقاتیں کیسے کرواتی ہے اور ٹریٹمنٹ کیسے کرواتی ہے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ ڈیلنگ ٹیکٹس پہ گئی ہوئی ہے. اس سارے معاملے کے درمیان جو ہے وہ کشمیر بھی وہاں بھی کال آ گئی ہے. اور خالد یوسف چودھری صاحب جو عمران خان کے وکیل ہیں وہ لکھتے ہیں عمران خان صاحب نے ساتھ کی جانے والی طبی دہشت گردی اور علاج نہ کروائے جانے کے خلاف کل دن کو پنجاب، کشمیر، راولپنڈی، مظفر آباد شاہراہ کو کوہالہ کے مقام سے بند کر دیا جائے گا. مظفر آباد، جہلم ویلی، مری، باغ، دیول، الیوٹ، بوربن، باسیاں، پھکواڑی کے کارکنان، یوتھ ونگ اور آئی ایس ایف سے تعلق رکھنے والے کارکنان سے گزارش ہے کہ کل 12 بجے یعنی آج راولپنڈی، مظفر آباد شاہراہ کو کوہالہ انٹری پوائنٹ پر پہنچے اور کشمیریوں کے ترجمان و تصویر عمران خان کے لیے دھرنا دیں. تو جناب پہلے خیبر پختونخوا اور اب کشمیر کی باری ہے، وہاں یہ معاملات جو ہیں وہ ایسے چلائے جائیں گے. اس کے بعد جو اڑتا ہوا تیر جناب زرداری صاحب نے اپنی خدمات میں پیش کیا نا، وہ آج وہ تقریر فرما رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے جیل کاٹی ہے، میں نے کہا تھا 2 سال بعد جیل پوچھتی ہے میاں کہاں ہو. آج لیڈر ایسے ہیں 1.5 سال نہیں ہوا جیل میں اور چلانا شروع کر دیا. یہ قربانی نہیں دے سکتے، ان کے پاس ہمت نہیں ہے، یہ صرف باتیں کر سکتے ہیں. یہ زرداری صاحب نے جناب تبصرہ کیا عمران خان کی صحت پر. تو لوگوں نے ان کو آئینہ بھی دکھایا ہے کہ بھائی تم تو ضیاء ہاسپٹل کے 4تھے فلور پر تھے، تم نے جیل کب کاٹی ہے؟ تمہارے تو جیل کاٹنے جیسے جس طریقے سے تم نے جیل کاٹی ہے ویسے، اور جیسے کھانے اور سب کچھ وہاں پہ چکر چلتے تھے ویسے تو پھر ہر کوئی جیل کاٹ سکتا ہے. اگر یقین نہیں آتا تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سہیل وڑائی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالے. لیکن اس سے پہلے مرحوم ضیاء شاہد صاحب مبشر لقمان صاحب کے شو میں زرداری صاحب کی جیل کا نقاب اتار کر گئے تھے، کیونکہ اس آواز میں لگی ہوئی ہے میوزک اور پیچھے گانے، تو وہ تو نہیں میں چلا سکتا، لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں ایک مرتبہ زرداری سے ملنے جیل گیا تو پتہ چلا وہ ہسپتال میں ہے. ہسپتال گیا تو ہسپتال کی بجائے ہسپتال سے ملکہ کوٹھی میں رہائش پذیر تھے جہاں اداکارہ نور ان کی خدمت پر مامور تھی. یہ ضیاء شاہد کا کلپ آج بھی آن ریکارڈ موجود ہے. جو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں نا جیل 1.5 سال کے بعد چیخیں، تو زرداری صاحب جیسے آپ نے جیل کاٹی ہے ویسے تو اب کیا کہا جائے، جیل تو ہر جیل ہی ہوتی ہے، لیکن زرداری صاحب کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. اب دوسری جانب وزیر اعظم جو ہے وہ جناب روانہ ہو رہے ہیں 8 روزہ دورے پر، اور وہ جا رہے ہیں ویانا، لندن اور امریکہ، ان کا شیڈیول ہے. لیکن ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ جو 19 فروری کو ایک خبر کا ویٹ کیا جا رہا تھا کہ امریکہ سے کوئی تصویر جاری ہوگی، تو وہاں وہ نیتن یاہو تو نہیں جا رہا، تو تھوڑی سی بچت ہو گئی ہے ان کی. اس دوران جناب صدر کی بات ہوگی، وزیر اعظم کی بات ہوگی، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی بات کیسے نہ کی جائے. اب اسٹیبلشمنٹ کے غیر سرکاری ترجمان منیب فاروق صاحب وہ جناب آ کر بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی طبیعت جو ہے جینون خراب ہے، آنکھ کا جینون ایشو ہے،
اس کا علاج ہونا ہے، اس کے اندر کوئی اسپیشل چیز موجود نہیں ہے۔ عمران خان تو ایک ہائی پروفائل قیدی ہیں، جے این مینول کے مطابق تو ویسے بھی علاج ہونا ہے۔ تو وہ جو چھپایا جا رہا ہے، جو بتایا جا رہا ہے کہ حکومت خوف زدہ ہے کہ خبر یا حالت باہر نہ آ جائے، پتہ نہ چل جائے عوام کو کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو اسے ڈرتے ہوئے ذاتی معالجین کی ایکسس جو ہے وہ ڈینائی کی جا رہی ہے کہ عمران خان کے ذاتی معالجین عمران خان سے نہ ملے تو وہ تو ہو کے رہنا ہے، جو بھی بھائی آپ نے ان کے ساتھ سلوک کیا اس کی خبر تو آنی ہے۔ اسی لیے تو منیف فاروق جیسے صاحب بھی جو ہیں وہ آ کے بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی طبیعت جینوئن خراب ہے، اور نہیں یقین آتا تو وہ جو ابصار عالم صاحب نے کی ہے نا خبر، وہ بھی اب چیک کر لیجئے۔ اور اس کے بعد عمران خان کی صحت کے حوالے سے کہ ان کی ٹریٹمنٹ کیسے کی جائے گی، منیف فاروق صاحب کی زبانی سن لیتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو بنی گالہ یا کہیں اور منتقل نہیں کیا جا رہا، زیادہ امکانات انہیں شفائی ہاسپٹل منتقل کرنے کے ہیں۔ یہ راولپنڈی میں فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل کے قریب ہیں، یہ یوب نیشنل پارک کے آگے ہیں بالکل، وہاں ان کا علاج ہوگا۔ علاج میں شاید 1-2 دن لگے، 2 دن لگے یا چند گھنٹے لگے، لمبا قیام ان کا ہاسپٹل میں نہیں ہوگا۔ وہاں ان کا وہ ہے جی جو میں آپ کو دے رہا ہوں خبر، یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کہیں کسی خاص جگہ بنی گالہ یا کہیں اور منتقل نہیں کیا جا رہا، ہاسپٹل وہ جائیں گے، ہاسپٹل انہیں لے جایا جائے گا، اور زیادہ امکانات ہے شفا آئی ہاسپٹل جو راولپنڈی کے اندر ہے، یہ فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل کے تقریباً سمجھے اس کے بالکل قریب ہے، اور یہ وہاں لے جایا جائے گا۔ بہترین ہاسپٹل ہے، پاکستان میں بہت نام ہے اس ہاسپٹل کا، بہترین ڈاکٹرز ہیں، وہاں ان کا علاج ہوگا۔ کتنے دن رکھ پاتے ہیں، لمبا اسٹے نہیں ہوگا، وہاں سے لوگ آتے ہیں تو نہیں ہوگا، لیکن اس ہاسپٹل کے اندر ان کو بھجوایا جائے گا، وہاں ان کا ٹریٹمنٹ ہوگا، اور یہ ٹریٹمنٹ سمجھے کہ بہت لمبا آسان والا نہیں ہے، شاید وہ 1 دن لگے، 2 دن لگے یا چند گھنٹے لگے، لیکن وہ پرولونگ اسٹے نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کہیں نہیں جا رہے، وہ جیل میں ہی رہیں گے، اور کچھ عرصہ بعد وہ اسلام آباد کی جو جیل ہے جو کہ ایک نئی جیل ہوگی وہاں پر انہیں شفٹ کر دیا جائے گا، اور ان کو جیل سے باہر فی الحال کسی کے لانے کا کوئی پلان نہیں ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور سیدھی سی حکومت کا سیدھا موقف ہے کہ ان کی سزائیں ہوئی ہیں، ان کو سزا یافتہ قیدی ہیں، وہ اپنی سزا کاٹ رہے ہیں، جب عدالتوں سے انہیں کوئی ریلیف شپ ملے گی تو تب دیکھا جائے گا۔ وہ ہے جی جو تب دیکھا جائے گا۔ عدالتیں ان کے مقدمات بھی تو بھائی سن لیں، جب عدالتیں ان کے مقدمات سے سال ہو گیا بھاگ رہی ہیں، ان کے ضمانتوں کے کیس، بریت کے کیس ویسے ہی پڑے ہیں، اور نظام کے گرنٹر ان پر نافذ ہیں، پیرا دے رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کے مقدمات نہ سنے جائیں۔ ان حالات میں کیا کیا جاتا ہے؟ اب پہلے خبر آئی تھی کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے مقدمات کی سماعت سپریم کورٹ سوموار سے شروع کر رہی ہے، اب جو کاز سامنے آئی ہے ان میں ان مقدمات کی سماعت ختم کر دی گئی ہے، تو عدالتیں تو ایسے ان کے ساتھ کر رہی ہیں۔ اب ریڈ زون میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، اور جو کچھ کشمیر میں ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کو مزید اپڈیٹس بھی کریں گے، لیکن سب سے زیادہ الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل کے باہر لوگوں نے اتنا رش ڈال دیا ہے کہ شاید آج عمران خان کو منتقل کیا جاتا، لیکن وہ پلان فی الحال روک دیا گیا ہے، اور اس معاملے میں شاید کوئی چینج ہو جائے۔ وہ جو 2 ڈاکٹر بورڈ آف میڈیکل بورڈ کے بنے ہیں، اب شاید ان کو اڈیالہ نہ لے جایا گیا ہے، کیونکہ لوگوں نے عمران خان کو دیکھنے کے چکروں میں، عمران خان کے قریب جانے کے چکروں میں معاملے کو بتانے والے بتا رہے ہیں خراب کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں معاملہ سلجھتا کیسے ہے، اور عمران خان کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ عمران خان کے ذاتی معالجین، سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہیں ان پر ہوتی ہے، یا پھر یہ جو 2 ڈاکٹرز جن کو حکومت نے تجویز کیا ہے، ریٹنا اسپیشلسٹ، وہ عمران خان کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ فی الحال اس ویڈیو سے کرامت مغل کو اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔